कराने की बार बार बात की है, मुतालबा किया है, उसी में हम समझते हैं मुल्क की इस्तेहकाम की बेहतरी होगी। और इस हवाले से मैं कहूँगी कि देखिए, हमने कोई उस पर भी डेट आप पूछेंगे, मुझे मालूम है बातें चल रही हैं, ये डेट है, वो डेट है, कौन लेट चाहता है, कौन अर्ली चाहता है। इस अभाम को ख़त्म करने के लिए ये ज़रूरी है कहना कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने हमेशा, चाहे वो ज़रदारी साहब हों या चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हों, उन सब ने ये कहा है कि हम वक्त पर आइनी टर्म के अंदर अंदर जो भी कभी 60 या 90 डेज़ के दरमियान ही होता है ना, इससे आगे पीछे तो आइनी बात नहीं है। तो उस हवाले से हम उसको बरकरार रखना चाहते हैं और कोशिश होनी सबकी चाहिए कि हम इलेक्शन कमीशन के साथ जो भी इलेक्शन कमीशन के इस वक्त कायद और ज़वाबित हैं उनको सामने रखते हुए, जैसे हमेशा इलेक्शन में हम जाते हैं, हमारी तवक्को होगी कि इलेक्शन में प्लेइंग फील्ड लेवल प्लेइंग फील्ड हो और गैर जानिबदार, जितनी इलेक्शन में तो यही चाहिए होता है। तो ये हमारी सारी गुजारिशात हैं और ये मैं वाज़ेह करना चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ कहा गया है कि हमने कोई नाम फाइनल कर दिए हैं, इत्तेफाक हो गया है, ज़रूर इत्तेफाक होगा, किसी ना किसी पे इत्तेफाक होगा जी। और उसमें थोड़ा सा टाइम दरकार है, क्योंकि मुशावरती जो सर्कल्स हैं वो एक पार्टी नहीं है, बहुत सारी पार्टियों से, और हमारे यहाँ से कोई ऐसे नाम फ्लोट भी नहीं किए गए। वो भी अब खबरें चलें कि जी आपने किसका नाम फ्लोट किया, ये अभी नहीं हो रहा है। अभी तो एक दूसरे की बेसिकली सुन रहे हैं। तो ये बातें हैं और उसके हवाले से मैं कहूँगी कि प्लीज़ कुछ ठोस खबरें भी उन पर भी तवज्जो दें। पीपल्स पार्टी का इस वक्त मुकाबला सिर्फ हालात के साथ है, और इक्तिसादी हालात जो आपने सामने देखे हैं मुल्क में, वो आम आदमी के लिए कमर तोड़ महंगाई का बायस बने हुए हैं। तो इस सूरत हाल में, इस तनाज़र में आपने सुना भी होगा और देखा होगा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अभी हाल ही में जो फ्लड रिकन्स्ट्रक्शन के वादे थे कि हम लोगों को अपने घरों तक मुंतकिल करेंगे, ये वहाँ ना सिर्फ ये शुरू हो गया अमल, लेकिन वहाँ मिल्कियत दी जा रही है और जो हेड ऑफ़ हाउस होल्ड जो ख़वातीन हैं उनको पेपर्स दिए जा रहे हैं जो पहले नहीं होते थे। इन इलाक़ों में, देही इलाक़ों में जहाँ वो रहते थे, उनके हाथ में उनकी ज़मीन नहीं थी। तो ये समझें, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कॉल ऑफ फेल और मंशूर पे चलते हुए अब इस बात को आगे ले जाया जा रहा है कि क्राइसिस में आप एक मौका ढूंढें, चैलेंज में अपॉर्चुनिटी ढूंढें कि अपना लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी ला सकें और समाजी इंसाफ की तरफ जाए। और तो जब तक लोगों के मिल्कियत नहीं होगी, ज़ाहिर है वो एक नहीं फील करेंगे कि उनके हाथ में उनका घर है, उनकी ज़मीन है। तो ये 50,000 दी गई हैं, सॉरी अप्रूव्ड हैं, और वो 20 लाख शुरू हो जा रहा है। मुंतकिल तो अभी जितने भी हुए, लेकिन ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। और सिंध गवर्नमेंट ने ये आई थिंक मुस्तकिल मिजाजी से आगे देना है। पर इंटरेस्टिंग बात मैं फिर कहूँगी, हमारे कॉल ऑफ फेल के मुताबिक कमज़ोर तबकात को पहले फोकस किया, और सबसे कमज़ोर इस वक्त कौन है मुल्क में? सैलाब मुतासिर और ख़वातीन। तो पहले ख़वातीन को मिल्कियत हाथ में दी जा रही है, और ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र का बायस है कि ये हम अपने मंशूर के मुताबिक काम इस वक्त शुरू किए हुए हैं। और ये जितने भी हालात हैं आपके सामने हैं, क्लाइमेट चेंज, माहौलियात के हवाले से, अब मुल्क में 25 जून से ख़ासी अमवात भी हुई हैं, आपने देखी होंगी। 133 अमवात 25 जून से हुई हैं, जो हालिया ताकतवर एक मानसून आया है, लेकिन वो इतना ताकतवर नहीं है जितना पिछले साल था। इस हवाले से चित्राल और अपर डीर लोअर डीर की आपने ख़बरें सुनी होंगी, वहाँ नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कल कर दी गई है। NDMA से हम में टच में थी, और हम चंद दोस्त जाने वाले थे वहाँ लोगों की हाल अहवाल पूछने और देखने कि कितना डैमेज हुआ है, क्योंकि जब तक आप ज़मीन पर नहीं होते खुद तो आपको सही पिक्चर नहीं दिखाई देती। तो हम चित्राल ज़रूर जाएंगे अनकरीब, जैसे ही वेदर क्लियर होगा। आज जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने वहाँ से कहा कि मौसम इस वक्त क्लियर नहीं है। तो इंशाल्लाह हम वहाँ भी पहुँचेंगे, और आप देखेंगे कि जैसे जैसे मौसम और माहौल बदलता है,
ہم خاص طور سے پیپلز پارٹی اور جتنے بھی ہم کچھ کر سکتے ہیں صاحب حیثیت ہیں یا پارٹی کے ساتھ ہیں یا حکومتوں کے ساتھ منسلک ہیں، ہم وہاں ان کے گھروں کا جائزہ لینا ہے، کیونکہ وہاں بھی گھر کافی تباہ ہوئے ہیں جی. میں آپ کو بتاتی چلوں، خیبر پختونخوا میں اس وقت 35 گھروں کی تباہی ہوئی ہے، لیکن نہیں 35 نہیں 388 ٹوٹل ہے. انجرڈ اس وقت زخمی لوگ 2015. لائف سٹاک جو کہا جاتا ہے مویشی 245. یہ 25 جون سے 133 اموات ہوئی ہیں جی. پنجاب میں 65، خیبر پختونخوا میں 35، اسلام آباد میں 11، سندھ میں 10، بلوچستان میں 6، آزاد جموں اینڈ کشمیر میں 5 اور گلگت بلتستان میں 1. لیکن یہ روز اپ ڈیٹ ہو رہے ہیں. آپ نے لینڈ سلائڈ بھی دیکھا تھا اسکردو کے راستے میں. آپ سب کے ذریعے میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ پلیز جتنے بھی سیاح ہیں، ٹورسٹ ہیں، ان دنوں جب مانسون جاری اور ساری ہے، لینڈ سلائڈز ہو سکتے ہیں، خطرے کا باعث بن سکتے ہیں. تو ان علاقوں میں پلیز احتیاط رکھیں اور شہروں کے قریب رہیں جہاں آپ کی کوئی نہ کوئی مدد فراہم کی جا سکتی ہو. ایسے ریموٹ علاقوں میں گاڑیاں لے کے نجی تو لوگ جاتے ہیں، لیکن جب کچھ حادثہ ہوتا ہے تو وقت لگتا ہے ریسکیو ایجنسیز کو پہنچنے. چترال اور اپر دیو لوئر دیو میں جو نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کی گئی ہے اس کے حوالے سے 20 ملین بھی دے دیا گیا ہے، لیکن اس وقت ٹینٹس 150 شاید اپر چترال میں گئے ہیں اور لوئر چترال میں بھی اتنے ہی منتقل کیے گئے ہیں. لوگوں کو ایویکیویٹ بھی کیا گیا ہے، نقل مکانی بھی ظاہر ہے تھوڑی سی ہوئی ہے کیونکہ جانیں بچانی ہیں، لیکن ہماری امید ہے، لیکن منصوبہ بندی بھی ہے. وہاں ظاہر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور ڈی ڈی ایم ایز اور پی ڈی ایم ایز متحرک ہیں. ان کو کہہ دیا گیا تھا این ڈی ایم اے سے کہ آپ لوگ فوراً متحرک رہیں. اور کیونکہ یہ مانسون ہے، ہم مستقل اسلام آباد سے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ جی محتاط رہیے، الیکٹریسٹی پول کے ساتھ نہ رہیں اور نہ کمزور دیواروں کے ساتھ. جہاں جہاں آپ کی فاؤنڈیشن کمزور لگ رہی ہے آپ کو یا کچی ہے وہاں دور رہیں. تو کیونکہ سب سے زیادہ اموات جو ہیں دیواریں گرنے سے ہوئی ہیں جی، ڈوبنے سے نہیں ہوئی ہیں. سب سے زیادہ اموات تھرو آؤٹ دیواریں گرنے سے ہوئی. تو کچی دیواریں ان سب سے جتنا آپ دور رہ سکیں یا کہیں اور پناہ لیں، لوکل ایڈمنسٹریشن سے کہ آپ کو منتقل کریں. تو اس طرح کی روز ہم براڈ کاسٹ بھی کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اب میں بہت سی مجھ سے زیادہ باتیں I'm sure کنڈی صاحب نے کرنی ہیں، تو آپ پلیز آ جائیں. چلو شروع ہو جائیں. یہ بھی ایک مائک ہے، چلیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ. وقتاً فوقتاً آپ یہاں پر پارٹی سیکریٹریٹ پریس کانفرنس کے حوالے سے آتے رہتے ہیں. آج جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی انسٹرکشنز پر شہید رحمان صاحبہ کی قیادت میں ہم نے چترال جانا تھا، جہاں پہ فلڈ کی وجہ سے اس وقت چترال کا رستہ جو ہے وہ کٹا ہوا ہے. اپر چترال اور لوور چترال میں خاص کر فلڈ کی وجہ سے جو ڈیزاسٹر ہے اس کے لیے ہمارا آج جانے کا پروگرام تھا، جو کہ ہم موسم کی خرابی کی وجہ سے نہیں جا سکے. لیکن جیسے ہی موسم ٹھیک ہوتا ہے، جب بھی ہمیں وہ ہوتا ہے، تو ہم انشاءاللہ چترال کے عوام کے پاس جو ہے وہاں پر پہنچیں گے. پہلے بھی جب وہ مشکل وقت میں تھے، سیلاب آیا تھا، اس وقت بھی ہم گئے تھے. پچھلے سال بھی جو سیلاب تھا آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے دنیا میں کیس لڑا گیا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. فارن منسٹری نے جس طریقے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یو این سیکرٹری جنرل یہاں پر آئے، انہوں نے خود یہاں پر دیکھا. اور اس کے تسلسل میں اگر آپ دیکھیں کہ سندھ حکومت نے وعدہ کیا تھا اپنے سندھ کی خواتین کے ساتھ کہ آپ کو مالکانہ حقوق دیے جائیں گے. سندھ حکومت نے 5000 خواتین کو پچھلے دنوں لاڑکانہ میں مالکانہ حقوق دیے، جس کے جو مہمان خصوصی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے. 50,000 جو ہے وہ گھروں کے جو ہے فنڈ ریلیز ہو چکے ہیں. 20 لاکھ کا ہمارا جو ہے ٹارگٹ ہے. اور اگر اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اگر وہ پنجاب میں ہوتی، خیبر پختونخوا میں ہوتی، تو ہم ان لوگوں کے بھی کس طریقے سے صوبائی حکومتیں ہماری لڑتی اور ان کے ساتھ بھی اس طرح مالکانہ حقوق ان کو ملتے. لیکن انشاءاللہ تعالی ہم الیکشنز میں جا رہے ہیں. اگر خیبر پختونخوا اور پنجاب کی عوام نے ہم پہ اعتماد کیا، ہمیں خدمت کا موقع دیا، تو ہم جس طریقے سے ہم نے سندھ کے لوگوں کا پاکستان پیپلز پارٹی نے کیس لڑا، اس طریقے سے ہم باقی صوبوں کا جو ہے وہ کیس
اسی طریقے سے بلکہ اس سے بڑھ کر جو ہے وہ ہم لڑیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں جس طریقے سے ماضی بھی ایک حکومت تھی جنہوں نے وعدے کیے تھے کہ آپ کو 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر دیے جائیں گے, لیکن ہم نے کہیں نہیں دیکھا. اور پریکٹیکلی سندھ حکومت نے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ کر کے دکھایا. میں نے پہلے بھی کہا کہ محرم کا مہینہ ہے, ہم امن کا پیغام پھیلانا چاہتے ہیں. ہمارے تمام مکتب فکر کے علماء سے پہلے بھی ریکویسٹ تھی, تمام سیاسی قائدین سے بھی تھی, آپ سے بھی ہے کہ اور یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ امن و امان جو ہے وہ خیر و خیریت سے جو ہے پاکستان میں گزارے. ہم ان سیکیورٹی فورسز کے نوجوانوں کو, ہم پولیس کے نوجوانوں کو, آفیسرز کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ اس مشکل حالات میں بھی وہ ہمارے اگر سرحدوں کی حفاظت ہو, ہمارے علاقوں میں ہو, چوکیوں پہ ہو, جدھر بھی ہو, وہ قربانیاں دے کے جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ امن و امان کو بحال کرنے میں وہ ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں. ایک امپورٹنٹ چیز جو کل مختلف چینلز پہ یہ باتیں جو ہیں وہ ہو رہی تھیں کہ جی نگراں حکومت آ گئی ہے, وزیر اعظم آ گئے ہیں, پیپلز پارٹی, آخر میں تو یہ تک آ گیا کہ پیپلز پارٹی نے بھی ہاں کر دی. اور بڑے بڑے اچھے چینل تھے جنہوں نے ماضی میں بھی اس طریقے سے فیک نیوز چلائی تھی. ہمیں ایک چیز پہ بڑی خوشی ہے کہ جو میٹنگ پچھلے ان آفیشیلی ایک ہوئی تھی دبئی میں, اس کی ایک خبر بھی کوئی صداقت کے ساتھ باہر نہیں آئی, جس پہ کہا گیا کہ جی سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو گئی, ٹکٹیں بھی تقسیم ہو گئی, اس پہ لڑ گئے, اس پہ راضی ہو گئے اور لیڈرشپ جو ہے یہ ہو گیا. لیکن جو وہاں پر جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی اس پہ ہوئی ہو. اس پہ جب ہوتی ہیں اس میں پارٹی کی لیڈرشپس بیٹھتی ہیں, صوبائی صدور یا وہ بھی ساتھ بیٹھتے ہیں, اس کے بعد سیٹ ٹو سیٹ باتیں ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پھر کل خبریں چل رہی تھی کہ دبئی میں کوئی میٹنگز ہو رہی ہیں دوبارہ, اور وزیر اعظم بھی فائنل ہو چکے ہیں, جس کی ہم نے کل اس پہ ہم نے تردید کی. اسحاق ڈار صاحب کا نام پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نہیں آیا, آج تک نہیں آیا. اس کے بعد اگر مسلم لیگ نون کے پاس یا باقی جماعتوں کے پاس, ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنے نام لائیں گے, اس میں تمام لیڈرشپ بیٹھیں گی, 3 نام شارٹ لسٹ ہوں گے, پھر وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ ڈسکس ہوں گے. تو آج تک جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب کا نام شیئر نہیں ہوا. ہاں اگر ہوگا تو ڈیفینیٹلی ڈیبیٹ ہوگی, ہم بھی اپنے نام لے کے آئیں گے, باقی جماعتیں بھی نام لے کے آئیں گی, ڈسکشن ہوگی, اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ کیئر ٹیکر جو ہے وہ پرائم منسٹر ہوگا. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے معتبر چینل اس قسم کی خبریں جو ہے وہ مطلب ہے کہ چلائیں. میں تو اس قسم کی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے چینل جس پہ ہمیں رات کو اس پہ کلیریفیکیشن دینی پڑی پارٹی کی طرف سے, وہ بھی ہم نے کی. پھر میٹنگ سے بھی ہمیں بتانا پڑا کہ جی میٹنگز کوئی نہیں ہے, کوئی تو بڑی میٹنگز نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. تو اس چیز کے اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا 1-2 ٹوک موقف ہے, اتحادی جماعتیں بھی ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ اسمبلی اپنا ٹائم پورا کرے, الیکشن ان ٹائم ہو, 60 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. ہماری اتحادی جماعتوں میں سے کچھ کی شاید یہ ہے کہ 90 دن میں ہو, تو وہ بھی کانسٹیٹیوشن میں ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ 90 دن میں ہو, لیکن ہم کہتے ہیں 90 دن میں ہونا چاہیے. جہاں تک مردم شماری کے حوالے سے پاکستان پیپلز کوئی مردم شماری پہ تحفظات ہیں. چیف منسٹر سندھ نے بھی لیٹر لکھا پرائم منسٹر کو, خیبر پختونخوا سے بھی میں نے خود پرائم منسٹر صاحب کو لیٹر لکھا, جو ہمارے تحفظات تھے ہم نے کیا. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ الیکشنز مردم شماری کا شکار نہ ہو, ڈیلے نہ ہوں. اور ایک چیز اس میں بڑا دیکھنا پڑے گا کہ سی سی آئی کی میٹنگ میں آیا ہمارے جو نگراں چیف منسٹرز ہیں وہ ہمارے صوبے کی نمائندگی کر سکتے ہیں کہ نہیں. ان کے پاس مینڈیٹ تو نہیں ہے عوام کا, وہ ایک نگران ایک ٹرانزیشن پیریڈ کے لیے ہیں, اور وہ صرف فری اینڈ فیئر الیکشنز کنڈکٹ کرانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو اس پہ بھی ایک جو ہے اس پہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں. لیکن ہمارا یہ ہے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے. ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن جلد از جلد ہوں. اور ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا اپنی منسٹری کے حوالے سے کہوں گا, جس طرح بے نظیر کم سپورٹ پروگرام میں ہماری ڈائنامک سروے شروع ہے, ہماری جو بے نظیر کفالت کی جو برانچ ہے وہ جاری ہے. ساتھ ساتھ کافی عرصے سے ہمارے جو ملازمین کے ساتھ جو پچھلے کئی سالوں سے ظلم ہوتا رہا, ان کی پروموشنز نہیں ہوتی رہی, کچھ نہیں ہوتا رہا. لہٰذا ابھی 2 دن پہلے ہم نے تقریباً جو ہے ہمارے جو لوور کیڈر کے سب سے لوور کیڈر کے ملازمین تھے, تقریباً 678 ملازمین تھے, ان میں سے 652 ملازمین کو, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ اسلام آباد میں تھے یا چاروں صوبوں سے تھے, جی بی سے تھے, کشمیر سے تھے, ان سب کو ہم نے جو ہے وہ پروموشنز دی. اور 652 ہمارے جو ملازمین ہیں بے نظیر سپورٹ پروگرام میں, ان کو ہم نے جو ہے وہ پروموشنز دی ہیں. اس سے پہلے ہم نے آفیسرز کیڈر کو بھی تقریباً 70 to 85 لوگوں کو ہم نے پروموشنز دی ہیں, کیونکہ
12-13 سال سے وہ پینڈنگ تھی اور باقی بھی پروسیس میں، اور انشاءاللہ تعالی جن جن کا جو حق بنتا ہے ہم وہ حق ان کو دے کر جو ہے وہ رسولوں کے باقی میں نے پہلے بھی کہا تھا ہماری پارٹی انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی وزراء ہیں انہوں نے جو اس ٹینور میں ہمارے اس ٹینور میں جو خدمت کی ہے، جو کام کیے ہیں، ہر منسٹری اپنی ایک بریفنگ جانے سے پہلے، اسمبلی ختم ہونے سے پہلے ہم بریفنگ رکھیں گے، ہر منسٹری رکھے گی اور بتائے گی کہ ہم نے اس عرصے میں کیا کیا کام کیے ہیں۔ یہی میری گزارشات تھیں۔ سوالات ہم نذیر صاحب بیٹھے ہوئے تو نگران وزیر اعظم کے حوالے سے تو آپ نے واضح کر دیا۔ اسحاق ڈار صاحب سے جب ایک سوال کیا گیا کہ الیکشن ایکٹ کی جو سیکشن 230 ہے اس میں ترمیم ہونے جا رہی ہے کیا، تو انہوں نے اس بات کی تردید کی کہ جی بالکل ہونے جا رہی ہے اور عوام کو اس سے باخبر رکھنا چاہیے۔ تو آپ ان کی اتحادی جماعت ہیں، تو کیا آپ کو اس حوالے سے بتایا گیا ہے؟ کیونکہ اگر یہ ترمیم ہوتی ہے تو جو ایک نگران وزیر اعظم ہوگا وہ کافی معاملات میں بااختیار ہو سکتا ہے۔ دیکھیے یہ ترمیم جو ہے اس کا الیکشن ایکٹ اس وقت بھی کمیٹی میں ہے اور ڈسکشن ہو رہا ہے کہ جو ترامیم کرنی ہے۔ الیکشن ایکٹ میں صرف ایک ترمیم تو نہیں ہے نا، وہاں بہت سارے کلوزز ہوتے ہیں تاکہ ریشنلائز ہو جائے۔ تو الیکشن ایکٹ میں ترمیم آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہو رہی ہے۔ آئیے ملائکہ، تو یہ ساری باتیں ہیں اور اس وقت جو صورتحال ہے اس کے مطابق ہی ہوگا، سب کی مشاورت سے ہوگا، کوئی یہاں یونیلیٹرل یا یک طرفہ اقدام نہیں لیا جا رہا۔ تو میں یہ کہوں گی کہ روز بروز اب ظاہر ڈیولپمنٹس ہوں گے، ہم آپ کو اپڈیٹڈ رکھیں گے، لیکن پلیز گزارش بہت پھر سے ہے کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے قیاس کی بنیاد پر خبریں نہ کنفرم کی جائیں یا چلائی جائیں۔ یہاں پہ لوگ اویلیبل ہیں آپ کے سوالوں کے جواب کا، مطلب ایک لفظ ہی آپ نے پوچھنا۔ جی سولنگی صاحب آپ بہت اس وقت جلدی میں ہیں۔ ایک میں کلیئر کرتا جاؤں، آپ نے جو 230 کا کہا ہے جس میں اختیارات ہوں گے اور اس کو الیکٹڈ حکومت کے اختیارات ہوں گے، تو اس طرح تو کے بھی ایک صوبائی حکومت ہے نگران، وہ تو ڈیولپمنٹ کام بھی کر رہی ہے، ٹرانسفر پوسٹنگ بھی کر رہی ہے، بھرتیں بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو وہ کون سے ایکٹ کے تحت کر رہے ہیں؟ کوئی ایکٹ تو نہیں تھا۔ جی جی چلیں پھر آپ کو کیک سموسے کھلاتے ہیں نا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں دیکھیے آئینی طور پر ہم ایک حکومت کا اتحادی ہیں، ہمارے نام سے آپ خبریں چلا رہے ہیں، ماشاءاللہ سے بڑے چینل خبریں چلا رہے ہیں، آپ چلا رہے ہیں، یہ چلا رہے ہیں، تو ہم اپنی وضاحت دینے کی جسارت تک نہ کریں سولنگی صاحب، یا آپ کیا چاہتے ہیں کیک پیسٹری کھائیں؟ دیکھیں جی وہ ہوں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی اتحادی جماعت ہے، لیڈر آف دی ہاؤس اپنے تمام جو ہے وہ اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کے بعد 3 نام لیڈر آف دی اپوزیشن کے پاس لے کے جائیں گے۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ماضی میں جب لیڈر آف دی اپوزیشن ہمارے تھے خورشید شاہ صاحب، وہ بھی اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کر کے چیزیں آگے لے کے جاتے، تو لہٰذا ہم سے مشاورت بھی ہے۔ ہماری 3 رکنی کمیٹی جیسے شیر امان صاحب نے کہا ہے، جس میں گیلانی صاحب ہیں، خورشید شاہ صاحب ہیں، نوید قمر صاحب ہم نے اس کے لیے بنائی ہوئی ہے، ان سے مشاورت کریں گے، اور اگر ہم ایسے نہیں ہیں تو صبح سے رات تک آپ ہماری خبریں چلاتے ہیں۔ ان کا سوال کچھ اور تھا کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ کہہ رہے نا، آپ کا سوال یہ تھا۔ وہ آپ کا سوال میں سمجھ گیا ہوں، آپ کا جواب میں بعد میں دوں گا۔ جواب میں اعجاز بھائی سوال، یہ سب کا حق ہے۔ لیٹ می ٹاک اور ناٹ؟ یس تھینک یو۔ ہاں جی یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی کہاں اسٹینڈ کرتی ہے، کیونکہ ملک کے وزیر خزانہ ہیں اور نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں فرق نہیں پڑتا آپ کہاں اسٹینڈ کرتے۔ تصدیق کر رہے ہیں کہ نگران وزیر اعظم کے اختیارات میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ 3 مہینے کے وزیر اعظم کے لیے اختیارات میں اضافہ کرنا آئینی طور پر کیا مناسب ہوگا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ خبریں چل رہی ہیں کہ پرنسپلی یہ طے ہو گیا ہے کہ شاید کیبنٹ سے کوئی وزیر جو ہے وہ وزیر اعظم ہو، تو کیا یہ آئین کے مطابق ہوگا؟ جی یہ آپ نے اہم بات پوچھی ہے اعجاز بھائی۔ دیکھیے پہلے تو اختیارات کے حوالے سے دیکھیں جو آپ کے سامنے ہے صورتحال اقتصادی، اور آپ نے دیکھا کس آخری منٹ پر یہ IMF کا معاہدہ ہوا ہے، اور جو پچھلی گورنمنٹ کی تباہ کاریاں تھیں اس سے کس طرح ایک دم آخری منٹ پہ نکالا گیا، اور اس میں چیئرمین بلاول بھٹو اور شہباز شریف پرائم منسٹر جو ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ لیکن اب آپ مجھ سے کہیں کہ جی
کوئی طرح ترمیم نہ لائیں وقت کے تقاضے پر کے حوالے سے تو وہ بھی ایک عجیب بات ہوگی. پھر بعد میں آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ آپ لوگوں نے اس کا کیوں نہیں اس کے لیے کوئی آپ نے کنڈیشن کریٹ کیوں نہیں کی تھی, آپ نے سوچا کیوں نہیں تھا, کیونکہ بہت کچھ ہو سکتا ہے اگلے 3 سے 4 مہینے میں, بہت کچھ ہو سکتا ہے 2 یا 3 مہینے میں آج کل جو صورتحال ہے. اور پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جی نہیں, یہ کوئی بات بالکل نہیں ہوئی ہے کہ پرائم منسٹر فیڈرل کیبنٹ سے ہوگا. یہ آپ کو بار بار میں باور کرنا چاہ رہی ہوں, ہم سے ایسی کوئی بات نہیں کی گئی ہے. ہم غیر جانبدار ظاہر ہے کابینہ چاہیں گے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے, کیونکہ یہی طریقہ کار بنایا گیا ہے آئین میں. اب وہ ترمیم تو نہیں ہوئی ہے نا, تو یہ بات ہم واضح کر کے کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرلٹی از اسینشیل اس وقت. تو ہم نے کب کہا ہے کہ کوئی منسٹر جو کیبنٹ سے, یہ کبھی بات نہیں ہوئی ہے, نہ ہم سے ایسا کوئی نام شیئر کیا گیا. جی سوری. ہاں میرا کوشچن میم سمپل یہ کہ ان کیس اگر ایسی کوئی سچویشن بن جاتی ہے تو کیا پیپلز پارٹی کے پاس پلان بھی ہے کہ آپ کی کوئی انٹرنل مشاورت جاری ہے کہ ایسی صورتحال؟ تو دیکھیں انٹرنل مشاورت تو مستقل پارٹیز میں ABC پلانز ہوتے ہیں, لیکن کوشش یہ ہے کہ پلان A ہمارا آئین ہو اور اس کے مطابق کام ہو. اور جب کوئی ایسی کنٹینجنسی رائز ہو اور سیاست از دی آرٹ آف دا مطلب پاسبل, تو ظاہر ہے پہلے ہم آپ کو بریف کریں گے, ٹھیک ہے نا, اسی فورم سے. تو زیادہ میں لمبی نہیں چلانا چاہتی, آپ کر لیں ایک اور سوال. وہی سوال آ رہے ہیں ڈفرینٹ لبادوں میں. یقین نہیں آ رہا نا آپ لوگ کو. جی تمام سیاسی جماعتیں الیکشن میں جا رہی ہیں, پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے. اس وقت بجلی کی جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں, گیس کی جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں, کیا اس ایسی صورتحال میں عوام کا تمام جماعتیں خصوصاً پیپلز پارٹی سامنا کرتا ہے؟ دیکھیے, آپ نے دیکھا ہے کہ زرداری صاحب نے بار بار کہا ہے کہ ہم ایک اقتصادی چارٹر یعنی کوئی نہ کوئی اگریمنٹ, چارٹر آف اکانومی کہہ لیں, جس طرح ہم نے آخر 2 بڑی جماعتوں نے کیا تو تھا چارٹر آف جمہوریت, اور اس کے 80% وعدے اور اس کے جو اگریمنٹس ہیں وہ پورے کیے گئے ہیں. تو اب آپ بتائیں کہ چارٹر آف اکانومی میں سمجھتی ہوں اور پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ ایک اہم جزء ہے اس وقت, کیونکہ اس طرح کا قدم لیں گے تو دیکھیے مارکیٹس جو ہیں انٹرنیشنل, آپ کے جو دوسرے پارٹنرز ہیں, ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں دنیا میں, ایک کانفیڈنس آئے گی. اور کانفیڈنس ایک گروتھ اورینٹڈ اکانومی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے کہ ایک اعتماد بنے, اور اعتماد سازی کے لیے تھوڑی بہت دیکھیں پارٹیاں اپنے اپنے منشوروں پہ کام کریں گی اور اپنے جھنڈے گاڑیں گی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. الیکشن میں تو یہ ہوگا, اور اپنا منشور ہوتا ہے, کسی کا لیفٹ آف سینٹر ہوتا ہے, کوئی کس طبقے کو. ہمارا تو ایک واضح طور پر رجحان رہتا ہے کہ جی پہلے سب سے پسماندہ طبقوں کو ہم اٹینشن دیں اور فوکس دیں. یہ تو پیپلز پارٹی کا رہا ہے. لیکن ایک چارٹر آف اکانومی کا مطلب ہے کہ جہاں تک دنیا میں پاکستان کی پالیسیوں کا تسلسل, جو انٹرنیشنل اگریمنٹس آپ نے کیے ہیں, یہ نہ لگے جیسے پچھلی حکومت کر گئی جاتے جاتے اپنے سیاسی مفاد کے لیے, ذاتی مفاد کے لیے. انہوں نے نہ صرف یہ کیا کہ انہوں نے منسوخ کیا IMF کا اگریمنٹ جو انہوں نے خود سائن کیا تھا تاکہ اگلی حکومت کی ٹانگیں کاٹی جائیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد, اور پھر جو بارودی سرنگیں لائیں. اور انہوں نے جتنے, میں پھر ریپیٹ کروں گی, یہ روز ریپیٹ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آئے, انہوں نے جتنی بوروئنگ کی, جتنے قرضے لیے, وہ آج تک کسی حکومت نے 70 سال میں پاکستان میں نہیں لیے. انہوں نے ڈبل کیا. 70 سال کا قرضہ انہوں نے 3, 3.5, 4 سال میں کشکول توڑتے توڑتے کے سلوگن میں, نیریٹو ادھر وہ ادھر, انہوں نے یہ تحفہ آپ کو دے کے گئے. جو مقروض اس وقت ہوئی ہوئی ہے اقتصادی صورتحال, وہ ان کی ایکسیسو بوروئنگ سے. اب تو ظاہر ہے نیچرلی پھر ان. اسلام آباد میں وفاقی وزراء شہری رحمان اور فیصل کریم کنڈی پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.